बुलेटिन का आगाज करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में अदम मौजूदगी के बायस 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला फैसला आज भी सुनाया ना जा सका। इससे कबल भी 2 बार फैसला मौखर किया जा चुका था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा कि दस्तखत शुदा फैसला तैयार है और उनके पास मौजूद है। बानी पीटीआई को उन्होंने 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन वो कमरा अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत नहीं पहुंची। मुल्ज़िमान और उनके वकला भी मौजूद नहीं। जज नासिर जावेद राना ने कहा कि वो 2 घंटे मुसलसल इंतजार के बाद फैसला जुमे के लिए मौखर कर रहे हैं। अब ये फैसला 17 जनवरी बरोज़ जुमा सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही। अलकादिर केस सियासी तौर पर बनाया गया है। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया है। अडियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई को केसेस की परवाह नहीं, हम फैसला सुनने के लिए आज अदालत आए थे। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फ़कत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया है। अडियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को केसेस की परवाह नहीं। इस पर ये बैरिस्टर गौहर का बयान आपने मुलाहिजा किया। और अब बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का केस इतना मजबूत है कि उस पर सजा आज या कल जरूर होगी। अगर इस केस में सजा न हुई तो डील का तासुर जाएगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान के कौमी खजाने में जाना चाहिए था। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड के मामले को अपनी काबीना से भी खुफिया रखा। तकनीकी वजूहात की वजह से फैसला मौखर हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 26 नवंबर के पीटीआई एहतजाज पर अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में उबूरी दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने उबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ और वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि इन्होंने अपनी जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए। जज अफजल मजूका ने पूछा कि क्या आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं कराए, जिस पर वकील खालिद यूसुफ बोले आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है, बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने रिमार्क्स किए कि आप अदालत के हुक्म पर अमल दरामदी नहीं कर रहे, आपकी 3 उबूरी दरखास्त जमानतें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तिरनौल में 2 जबकि थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से रब्ता कर लिया है। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक पीटीआई ने स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का 3रा इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। सरदार अयाज सादिक की जल्द ही हुकूमत और पीटीआई कमेटी के इजलास की यकीन दहानी। स्पीकर अयाज सादिक इस मामले पर आज हुकूमत और अपोजिशन से मशावरत भी करेंगे।
اور اب ضلع کرم کی صورتحال پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ ضلع کرم میں 3 ماہ سے راستوں کی بلکہ 3.5 ماہ سے راستوں کی بندش سے عوامی مشکلات برقرار ہیں۔ لوئر کرم کے علاقے مندوری میں دھرنے کے باعث ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ بند ہے۔ صورتحال پر پارا چنار شہر میں تاجروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ ٹل سے ضلع کرم کے لیے مال بردار گاڑیوں کا دوسرا قافلہ 10 روز بعد بھی روانہ نہ ہو سکا۔ ضلع کرم کے لیے کانوائے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ہنگو نے کمشنر کوہاٹ کو خط لکھ دیا، کہا کہ ضلع کرم کے لیے مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں ضلع انتظامیہ ہنگو کی کوئی پیش کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ آگاہ نہ کرنے پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ ضلع کرم میں راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء اور خورونوش کی کمی، پیٹرول، گیس اور ادویات کی قلت سے لاکھوں لوگ پریشان ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی فراہمی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ راستوں کی طویل بندش کے باعث پارا چنار میں آج تاجروں نے ہڑتال کر دی۔ شہر کے تمام کاروباری مراکز، دکانیں بند ہیں۔ صدر ٹریڈ یونین حاجی امداد حسین کا کہنا تھا کہ جب تک کانوائے نہیں آتا بازار بطور احتجاج بند رہے گا۔ لوئر کرم کے علاقے مندوری میں دھرنے کے باعث ٹل تا پارا چنار مرکزی شاہراہ بھی بند ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے کے تمام نکات پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا۔ ادھر ٹل سے ضلع کرم کے لیے مال بردار گاڑیوں کا دوسرا قافلہ 10 روز بعد بھی روانہ نہ ہو سکا۔ اشیاء خورونوش اور سامان سے بھری 100 سے زائد گاڑیاں ہنگو، دوآبا اور ٹل میں کھڑی ہیں۔ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک کرم جانے کے لیے کوئی کلیئرنس نہیں ملی۔ ٹرکوں میں بھری سبزیاں اور دیگر سامان خراب ہو رہا ہے۔ ہنگو میں کرم کے لیے سامان لے جانے والے ٹرکوں کی نقل و حرکت پر ڈپٹی کمشنر ہنگو نے کمشنر کوہاٹ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ ضلع انتظامیہ ہنگو کو کرم کانوائی کے حوالے سے کوئی پیش کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ آگاہ نہ کرنے پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ غذائی اجناس کے قافلے کے ضلع ہنگو سے گزرنے کے حوالے سے ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ متعلقہ ادارے قافلے کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات شیئر کریں تاکہ خورونوش کی محفوظ نقل و حمل کے لیے ضروری انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کا کہنا ہے کہ کرم میں 25 کلومیٹر کا روڈ نہ کھولنا صوبائی حکومت کی نااہلی ہے۔ ان کی اس نااہلی کی وجہ سے لوگ خوراک اور ادویات نہ ملنے سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روڈ بندش کے باعث وہاں پھنسے لوگوں کی نوکریاں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ 25 کلومیٹر کا روڈ صوبائی حکومت نہیں کھول سکتی، ان کی نااہلی کی ثبوت ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ وفاق اس میں انٹرفیئر کرے، فوج انٹرفیئر کرے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے آج لوگ وہاں پر مر رہے ہیں، وہاں پر خوراک نہیں ہے، وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں، کوئی انہی کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کی انکمپیٹنسی نہ ہوتی تو میں آج وفاق سے اور فوج سے نہ کہتا کہ اس کے اندر انٹروین کریں۔ آج مجھے بتائیں کہ وہاں پر جس قسم کے وہاں پر وہ بیرکے ہو چکے ہیں، انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، آج تک ہم روڈ نہیں کھول سکے۔ آج وہاں پر لوگ جنہوں نے باہر مزدوری کر رہے ہیں، جن کی باہر نوکریاں ہیں، ان کے نوکریوں کے ان کو شوکاز مل چکے ہیں، وہ واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی، تو وہ یہاں پر آئیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے آسٹریلیا نے بھی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹ کمنس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اس سے پہلے انگلینڈ، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور افغانستان بھی اپنے اسکواڈز کا اعلان کر چکے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے شروع ہوگی، جس کے لیے ٹیموں کے اعلان کا سلسلہ جاری ہے۔ آسٹریلیا نے بھی میگا ایونٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پیٹ کمنس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں اسٹیو اسمتھ، میکسویل زیمپا، ٹریوس ہیڈ اور جوش ہیزلوڈ شامل ہیں۔ ایلیکس کیری، نیتھن ایلس، ایرون ہارڈے، جوش انگلش، مارنوش لیبشن، مارکو اسٹوینس اور میتھیو شارٹ بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ انگلینڈ، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور افغانستان بھی اپنے اسکواڈ کا اعلان کر چکے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ ICC انڈر 19 وومنز T20 ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے وارم اپ میچز شروع ہو گئے ہیں۔ کولمبو میں پاکستان ویمنز نے 20 اوور میں 6 وکٹوں پر 105 رنز بنائے۔ فاطمہ خان 28 رنز کے ساتھ نمایاں رہیں۔ راویل فرمان 23 رنز بنا سکیں۔ ہدف کے تعاقب میں نائجیریا کی ٹیم مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں پر 94 رنز بنا سکی۔ قرۃ العین نے 4 اوورز میں 9 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ فاطمہ خان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے جنوبی افریقہ نے بھی اپنی ٹیم کا، اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیمبا باؤما جنوبی افریقہ کی قیادت کریں گے۔ وینڈر ڈاوسن، ٹونی ڈیزوزی بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ شاپنگ بیگ پر پابندی لگنی چاہیے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ شاپنگ بیگ کا استعمال ترک کریں۔ اگلے کابینہ اجلاس میں قوانین میں ترمیم کی منظوری دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن بس کی وجہ سے عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے، کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے منصوبے میں تاخیر ہو رہی ہے۔
میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ریڈ لائن منصوبے کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن یقین جانیں کوئی حکومت جان بوجھ سے نہیں چاہتی کہ مشکلات ہوں۔ کچھ تکنیکی مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ مسائل ایگریویٹ ہوئے ہیں۔ منسٹر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن صاحب بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بھی اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 2 سال لگیں گے اس منصوبے کو مکمل ہونے میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس منصوبے کو جو تکلیف ہو گئی ہے لیکن موونگ فارورڈ جو یہ ٹائم لائن ہے 2 سال کی، اس کو میٹ کیا جائے تاکہ یونیورسٹی روڈ کی جلدی بحالی کر دی جائے اور لوگوں کو جو فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی نیت تھی ہماری حکومت کی، اس فیسلٹی کو پرووائڈ کرنے میں ہم سب کامیاب ہو سکے۔ لاس اینجلس میں مختلف مقامات پر لگنے والی آگ پر 6 دن بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ ہولناک آگ کے باعث 24 افراد ہلاک ہو گئے اور لیکن مکمل نقصان کا اندازہ لگانا ابھی بھی ممکن نہیں ہے۔ تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی وجہ سے مزید آگ پھیلنے کا بھی خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ اکتوبر سے اب تک لاس اینجلس میں معمول سے بہت کم بارشیں ہوئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میکسیکو اور کینیڈا کے بعد یوکرین بھی لاس اینجلس آگ بجھانے میں مدد کی پیشکش کر رہا ہے۔ اور اب غاروں میں رہنے والوں کا ذکر۔ صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے صرف 15 کلومیٹر کی مسافت پر ضلع خیبر میں سینکڑوں خاندانوں پر مشتمل ایک بستی ایسی بھی ہے جو ایک زمانے سے غاروں میں رہائش پذیر ہے۔ بجلی، پانی، تعلیم و صحت جیسے بنیادی ضروریات سے محروم غاروں کے باسیوں کی کہانی قاضی فضل اللہ کی زبانی۔ پشاور سے 15 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ ضلع خیبر میں غاروں کی بستی ہے۔ پہاڑوں میں کھودی گئی غاروں میں سینکڑوں خاندان صدیوں سے رہائش پذیر ہیں۔ اس بستی کی زندگی دیکھ کر پتھر کا دور یاد دلاتا ہے۔ غاروں کی یہ بستی بجلی، گیس، پانی، تعلیم و صحت کی سہولیات سے محروم ہے۔ موسمی اثرات سے محفوظ غاروں کی زندگی یہاں کے باسیوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ جدید طرز زندگی اپنانے کی راہ میں غربت اور پسماندگی رکاوٹ ہے۔ منتخب نمائندے لوگ سب آتے ہیں یہاں، اس کو سلام کرتے ہیں الیکشن کے وقت، یعنی بعد میں یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ غاروں میں بسنے والے یہ سینکڑوں خاندان ارباب اختیار سے شکوہ کناں ہیں کہ زمانے بیت گئے تاہم انہیں کسی قسم کی سہولیات فراہم نہیں کی گئی۔ قاضی فضل اللہ، جیو نیوز، ضلع خیبر۔